अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखें और अपने करम से हमेशा अपनी नेमतें आप पर बरसाते रहें और ज़वाल नेमत से हमेशा महफूज रखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। सुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। शायर ने कहा है, किस शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो अल्लाह ने एक्सप्रेस की है, उसका इजहार हम सूरत अल-मुज़म्मिल में स्टडी कर रहे हैं। आपको ये वो कैफियत मोहब्बत की यहाँ महसूस हो रही होंगी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टडी में ये देखा कि आपको पहली वही मिलने के बाद जो कैफियत आप पर बहुत ओवरवेलमिंग हो गई थी, उस कैफियत को अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत के थ्रू या कुरान की इन सूरतों के थ्रू जो कि इस वक्त में आई हैं, उनको हमारे सामने रखा है। अल्लाह के रसूल का खौफ का जो कैफियत थी, उसका इजहार हमारे सामने करना, इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये उम्मत को बताना मकसूद था, ताकि उम्मत भी अपने अपने वक्त पर जब दीन पर चलेगी, जब भी कोई मुसलमान दीन पर चलेगा और उसको मुख्तलिफ फियर आएंगे, उसको मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस की मुश्किल नजर आएगी, तो उसको भी वही करना है जिसका हुक्म अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ताकि उसका भी फियर जो है वो कम से कम आधे से आधा या ख़त्म से ख़त्म की तरफ चला जाए। यानी जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है, अब वही हुक्म हम पर भी सिमिलर कैफियत में अप्लाई करता है। आपको और मुझे खौफ हो रहा हो तो क्या करना है? वही जिसका हुक्म यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है, और आपको और आपके अमल को सामने रखते हुए जिस कैफियत में आप थे, उसके मुताबिक आपको एट्रीब्यूट देते हुए, टाइटल देते हुए सूरत में आपको पुकारा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल। हमने आयत नंबर 1 की कुछ एक्सप्लेनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कल स्टडी कर ली थी। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आयत नंबर 1 से इंशाल्लाह, अभी आयत नंबर 1 की 1-2 एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, फिर हम आगे मूव करेंगे। आज हमारा इंशाल्लाह इरादा है कि हम आयत नंबर 1 मुकम्मल कर लेंगे और सेकंड और थर्ड आयत को मैं एक साथ इंशाल्लाह कपल करके शुरू करूंगी। हमारा टॉपिक जो है वो आज का, इट्स द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक। जाहिर है इस टॉपिक के ऊपर अभी और भी आपको लेक्चर सुनने को मिलेंगे, इसलिए कि इस तहज्जुद की नमाज के ऊपर सूरत अल-मुज़म्मिल के अंदर आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाता है। सो हमारा आज का टॉपिक है तहज्जुद, और सोल फ्यूल के हवाले से इंशाल्लाह हम इस पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। हम अपनी कल की सारी एक्सप्लेनेशंस को अगर जहन में रखने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो अब जो मेरी अगली एक्सप्लेनेशन है रिलेटेड टू आयत नंबर 1 या अय्युहल मुज़म्मिल के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया कि अल मुज़म्मिल का जो एट्रीब्यूट है या जो टाइटल है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारने के लिए इस्तेमाल किया गया, ये इसलिए इस्तेमाल किया गया कि आप पर एक खौफ की हालत थी, आप पर एक वीकनेस की हालत थी, आपके ऊपर एक परेशानी थी, जिसमें आप अपने आप को लेयर्स के अंदर छुपा रहे थे। कि इंसान जब परेशान होता है तो वो खुद को हाइड करता है, कभी बाजुओं से हाइड करता है, कभी खुद को कंफर्टर में लिटा लेता है, कभी चादर ओढ़ लेता है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوف کی کیفیت کو مینشن کرتے ہوئے المزمل کا لفظ لایا گیا. یعنی کہ جب آپ چادر اپنے اوپر لیتے ہیں بیسیکلی یو ہائڈ یور سیلف. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اس چادر کے اندر چھپا لیتے ہیں. رب العزت کا کلام اتنا امیزنگ ہے اور اس میں معجزے کا اینگل اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ذرا سا بھی ہم غور کریں تو ہمیں معجزے ایک ہی آیت کے اندر کئی ڈفرینٹ ڈائمینشن سے نظر آتے ہیں. اور وہ اگلی ایکسپلینیشن میری جو اس وقت ہے وہ آپ کو یہ معجزہ انشاءاللہ دکھائے گی. آپ اس معجزے کو محسوس کریں گے اور کیونکہ آپ کل کی ایکسپلینیشن سن چکے ہیں تو اب آپ کو یہ جو پاور میں دکھانا چاہ رہی ہوں دس از اے ورڈ پاور. ایک لفظ کی پاور ہے جو کہ المزمل کا لفظ ہے. کل کی ایکسپلینیشن کو سننے کے بعد آج آپ کو قرآن کے ایک لفظ کا معجزہ واضح نظر آئے گا. ہم نے کہا مزمل کا مطلب ہے خود کو کورنگ میں چھپانا ڈیو ٹو فیئر. اب آپ جب کورنگ میں چھپا لیتے ہیں اپنے آپ کو تو اب جو لفظ اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے جسٹ ٹو سی دا پاور آف دس ورڈ مدغم کرنا مزمل مرج کر لینا. اگر آپ اس لفظ کو دیکھیں تو لنگوسٹیکلی یہ لفظ مزمل جو ہے دس از اے مرجڈ فارم. اوریجنلی یہ لفظ ایسے شروع نہیں ہوتا, یہ مرج کر کے ایسے بنایا گیا ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے. مرج کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ میں اگر آپ کہتی ہیں کہ مرجنگ ہے, لفظ مدغم ہے, مطلب ہوتا ہے ایک لیٹر دوسرے میں چھپ گیا ہے, یہ ایلیمنٹ ہے. یعنی کہ ورڈ کنسٹرکشن فائنل ایسے کی گئی ہے کہ دو لیٹرز میں سے ایک لیٹر کو دوسرے میں چھپا دیا گیا. اینڈ دس از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ود دا مفہوم آف مزمل. مزمل میں آپ خود کو چادر میں چھپاتے ہیں اور لفظ کنسٹرکشن یہ بتا رہا ہے کہ ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر میں چھپا دیا گیا. کیسے چھپا دیا گیا ہے؟ بیسیکلی مین لفظ تھا عربی زبان کا متزملن. متزملن اس کو مرج کر کے بنایا گیا تو بن گیا مزمل. یعنی آپ دیکھ رہی ہیں تا کو غائب کر دیا گیا ہے, متزملن سے مزمل کر دیا, تا کو زا میں مرج کر دیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں تا کو کور کر دیا, تا کو زا میں چھپا دیا. اور اس چھپانے کی وجہ سے متزمل میں جب ہم نے تا کو زا میں چھپایا تو زا پر تشدید آ گئی, شد آ گئی. This is a connection which is a very strong miraculous connection of the word, linguistic word, جو اس کے مفہوم سے ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو رہا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو چادر میں کور کر لیا, ویسے ہی یہ لفظ itself المزمل ایک تصویر اس کیفیت کی لنگوسٹکلی کھینچ رہا ہے کہ کور کیسے کیا جاتا ہے, ایک چیز دوسرے میں چھپ جاتی ہے. قرآن حقیقتاً معجزہ ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ ڈائیو کرتے جائیں اس کے اندر اور آپ اس کے اندر سے علم کے موتی, سکون کے موتی, حکمت کے موتی نکال نکال کر اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں تو قرآن کے ونڈرز, قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. آپ سوچیں کہ ابھی تک ہم نے صرف یا ایھا المزمل پر جتنی بات کی ہے, بھلا یہ خوبصورتی تیزی سے ترجمہ پڑھنے میں آپ کو اور مجھے محسوس ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو ہر بڑی شے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے, راحت کو پیچھے چھوڑنا ہوتا ہے, وقت لگانا ہوتا ہے, ایفرٹ ڈالنی ہوتی ہے, خون پسینہ بہانا ہوتا ہے, پھر جا کر کوئی بڑی چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے. تو لائف ٹائم کوالٹی اس کلام کو ہماری چاہیے, اور ایک ایسا طریقہ کار لائف ٹائم کوالٹی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے آپ کر سکتی ہیں کہ بس کسی کلاس کے ساتھ جڑ جائیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ اس ان ڈیپتھ اسٹڈی کلاس کے ساتھ جڑیں, جو آپ کے پاس بیسٹ پاسبل فارم ہے قرآن کی کلاس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, تاکہ ایسے کنیکٹ ہو کہ ڈسپلن کے ساتھ کنیکٹ ہو, ایسے کنیکٹ ہو کہ آپ کو قرآن سے فیول ملتا رہے, ایسے کنیکٹ ہوئے کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں جو اللہ رب العزت نے آپ پر ڈالی ہیں وہ بھی نپتی رہیں, اسکیپ روٹ نہ ہو میری قرآن کی کلاس میرے گھر سے, اور میں اپنے اصلاح کے فیکٹر کو بھی تھامے رہوں اور اصلاح کے رنگ میری شخصیت کو نکھارتے بھی رہیں. تو یہ
سارے وہ ایکسپلینیشنز ہیں جو وقت لگائے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آ سکتے کہ کتنا قرآن کے الفاظ میں چھپے ہوئے ہیں. آیت کی ایکسپلینیشن آپ کو آیت کی ایک دقیق گہرائی جس کو آپ کہتے ہیں ویری ڈارک ڈیپ ڈیپتھ وہ دکھاتی ہے. سو دس از دا ایکسپلینیشن جس میں ہم نے مزمل کے لفظ کی ورڈ پاور کو اس کے مفہوم سے کنیکٹ کیا ہے. اب اگلی ایکسپلینیشن جو پہلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے یا ایھا المزمل، اور وہ کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں امتیاز رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈسٹنگوشنگ پوزیشن. امتیاز رسول اللہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس محبت سے اللہ نے یہاں پر ان کو ایک ٹائٹل سے پکارا ہے. کہا جاتا ہے، اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں تو اللہ کے رسول کو مختلف محبت بھرے ٹائٹلز کے ساتھ پکارنا یہ اسپیسیفکلی اللہ کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر آتی ہے. یعنی یہ آپ کا امتیاز تھا، آپ کی ڈسٹنگوشنگ کوالٹی تھی. اس لیے کہ باقی انبیاء کو جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پکارا ہے تو اللہ نے ان کو ان کے ناموں سے ایڈریس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ناموں سے حرف ندا کے ساتھ اٹیچ کر کے پکارا ہے. اللہ نے کئی انبیاء اور کئی رسولوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے. 26 آتے ہیں یا 27 میکسیمم آتے ہیں. دا نمبر از لٹل ڈفرینٹ، یا 26 ہیں یا 27 ہیں. لیکن جس بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایڈریس کیا ہے، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا زکریا یا نوح یا ہود، یہ اس طرح سے ان کے ناموں کے ساتھ حرف ندا لگا کر ان کو پکارا گیا ہے. اسکالرز لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں پکارا ہے، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يُنَادَ حبیب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا لگانے کا ارادہ کیا، پکارنے کا ارادہ کیا، قال تبارک و تعالی یا ایھا النبی، اے نبی، رب کا ینادی، آپ کا رب آپ کو پکارتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو یہ ٹائٹلز جو محبت کے ٹائٹلز ہیں، یہ اسکالرز کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اللہ نے محبت سے اپنے حبیب کو پکارا. لم ینادی بسمہ محمد فی القرآن یا محمد، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے ایڈریس نہیں کیا ہے. آپ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک سٹڈی کر لیں. ہاں، جب آپ کی رسالت کو مینشن کیا گیا، آپ کے مقام کو مینشن کیا گیا، آپ کا رسول ہونا مینشن کیا گیا، تب کہا گیا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے لیکن صرف ایک رسول. تو یہ امتیاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو اللہ نے محبت بھرے ٹائٹل سے پکارا ہے. Again, there is a lesson for us. آپ اسی کو محبت سے پکارتے ہیں مختلف ٹائٹلز کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کی محبت کا اینگل تھوڑا مختلف ہوتا ہے. اسی لیے ماں اپنے بچے کو ڈفرینٹ نک نیم سے پکارتی ہے، اس لیے کہ اس کا محبت کا اینگل بالکل الگ ہوتا ہے. اور ہر مرتبہ وہ جو مختلف نام سے اپنے بچے کو ایڈریس کرتی ہے، اس کا ہر ٹائٹل کے اندر محبت کا پہلو اجاگر ہوتا ہے. تو رب کو آپ کو نظر آئے گا کہ رب کو جس محبت کا اظہار کرنا تھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر بنا دیا، امتیاز رسول بنا دیا، اور آپ کو آپ کے نام کے ساتھ حرف ندا کہہ کے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا گیا ہے. So this was the second explanation. اب جب آپ آگے بڑھتی ہیں تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 1 میں صرف پکار ہے، یا ایھا المزمل، محبت کا اظہار ہے. اب جو اللہ تعالیٰ نے آگے بات کہنی ہے، اس بات کے لیے آپ کو آیت 2 کی طرف جانا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا تھا پچھلی کلاس میں، کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ علم البلاغہ پرسپیکٹو میں جب کسی کو یا ایھا کہہ کے پکارا جاتا ہے تو نہ صرف اس میں ایک کلوزنس ہوتی ہے، نہ صرف اس میں رسپیکٹ ہوتی ہے، نہ صرف اس میں کسی کو مقام دیا جاتا ہے، سائملٹینیسلی یہ فیکٹر بھی ہوتا ہے کہ اب جو اس کے بعد بات بتائی جائے گی وہ بڑی سیریس بات ہے، ویلیویبل بات ہے، اٹ ہیز سم ویٹیج، وہ بڑی بینیفیشل بات ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالت خوف میں محبت سے پکار کر اب اللہ تعالیٰ جو حکم دینا چاہ رہے ہیں یا جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے. یہاں آپ کو آیت نمبر 2 پہ جانے سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ کی سنت مل گئی ہے. ہم ایک دوسرے کی اچھی عادات کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور چلنا بھی چاہیے. اللہ کی بھی کچھ سنتیں ہیں جو آپ کو قرآن کی آیات سے واضح طور پر نظر آتی ہیں. جب بندہ مومن کو اللہ کی سنت سمجھ آ جائے اس کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. سو ہیئر ان دس مقام شفٹنگ فرام آیا نمبر 1 ٹو آیا نمبر 2 اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کی سنت اللہ کی ایک بہت حسین ایک بہت کمپریہنسو جامع میتھڈالوجی نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ کہ حکم دینے سے پہلے اللہ نے جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو سکھا دیا کہ کسی کو حکم دینے سے پہلے جو میتھڈالوجی تم نے اڈاپٹ کرنی ہے that's more important than giving حکم. اگر یہ بات ماؤں کو سمجھ آ جائے گی تو مائیں اپنے بچوں کی تربیت کافی بہتر پیٹرن پہ کر سکیں گی as compared to the pattern we have adopted right now. اس لیے کہ یہ اللہ کی سنت نظر آ رہی ہے کہ حکم دینے سے پہلے والی میتھڈالوجی is much more important تاکہ سننے والا ریسیپٹیو ہو جائے، اس کو بات ماننے کا دل کرے، بات ماننے میں اس کو اپنا فائدہ نظر آئے. محبتوں سے جب بات کی جاتی ہے تو سامنے والے کو اپنا بینیفٹ خود نظر آنے لگ جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب کو بڑی محبت سے پکار کر اس کے بعد آیت نمبر 2 میں حکم دیا. تو مسلمانوں کو بھی قرآن پڑھنے والوں کو بھی سبق دے دیا کہ قرآن کی طرف محبت سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ محبتوں سے سکھائے گئے سبق دلوں پر نقش ہو جایا کرتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ نصیحت کریں اپنے بچوں کو اور ان کو وہ نصیحت ایسی یاد رہ جائے کہ دوبارہ ہمیں نصیحت کرنے کا موقع نہ ملے. اگر یہ سچویشن ڈیولپ نہیں ہو رہی تو مطلب سیدھا سا ہے کہ ہم ابھی محبت سے ان کو نصیحت کر نہیں رہے. تو اس ہتھیار کو جو کہ محبت کا ہتھیار ہے اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیجیے. یہ آپ کی کمزوری نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو یہ کیوں لگتا ہے کہ اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں جو ہے وہ ڈور میٹ بنا لیں گے، اور اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ ہماری قدر نہیں کریں گے، اگر ہم لونگ ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ تو ہمارا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. یہ خیال صرف شیطان ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لونگ کوئی تھا ہی نہیں، نہ آپ کے بعد آپ سے زیادہ لونگ کوئی ہو سکتا ہے. آپ کا طریقہ کار، آپ کا منہج، آپ کی میتھڈالوجی محبت تھی. آپ نے تو کسی کو لٹ مار انداز میں دین کی طرف بلایا ہی نہیں، محبتوں سے بلایا ہے، صبر سے بلایا ہے، برداشت سے بلایا ہے. اور یہی سنت یہاں پر اللہ رب العزت کی نظر آ رہی ہے. جس دن دین کے ساتھ دین والوں نے محبت کو تھام لیا، آپ یقین کیجئے اللہ کی محبت کے چراغ گھر گھر جلتے ہمیں نظر آنے لگ جائیں گے. میں وداؤٹ ایگزیجریشن بتا رہی ہوں، ہر دل میں ایک دیا روشن کرنے کا سامان ہونے لگ جائے گا اگر دین والوں نے محبت تھام لی. آپ دین پر عمل کر رہی ہیں اور گھر والوں کے دلوں میں ٹمٹماتا چراغ حب اللہ کا نہیں آ رہا، کس کو پریشان ہونا چاہیے؟ کس کے لیے پریشان ہونا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں گھر والوں کے لیے نہیں، اپنے لیے پریشان ہو جائیں. اس لیے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم ان کو دین بتا رہے ہیں یا ہم ان کو کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک چھوٹا سا بھی فلکرنگ فلیم حب اللہ کا ڈیولپ نہیں ہو رہا، then problem is within me. میرا پرابلم ہے، ان کا پرابلم نہیں ہے. تو مراد ہے کہ محبت کا ہتھیار تھامیے. یہ اللہ رب العزت کی سنت یہاں نظر آ رہی ہے. دوسروں کو بلیم کرنا چھوڑ دیں، اور آپ کے گھر والے خاص طور پر آپ کی محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. آپ کے اپنوں سے محبت آپ کے کمیونیکیشن پیٹرن میں نظر آتی ہے. آپ کہتی ہیں ہاں کرتی ہوں محبت، بار بار مجھے ان کو آئی لو یو کہنے کی کیا ضرورت ہے. اٹس انڈرسٹوڈ کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں. ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا اپنوں کو، ہمیں لگتا ہے کہیں نہیں جائیں گے، دے ول بی آلویز ایٹ مائی سائڈ.
محبت کا اظہار بھی ضروری ہوتا ہے، محبت کی ایکنالجمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس کا سب سے پہلا مینیفیسٹیشن کمیونیکیشن پیٹرن میں نظر آتا ہے۔ آپ پکارتے کیسے ہیں اپنوں کو؟ آپ ایڈریس کیسے کرتے ہیں؟ آپ گفتگو کیسے کرتے ہیں؟ آپ کتنا نرمی سے بات کرتے ہیں؟ آپ کتنی سافٹ سپوکن ہیں؟ آپ کتنا درگزر کرتے ہوئے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اپنے کمیونیکیشن کو آگے بڑھاتے ہیں؟ تو رب نے کس محبت سے پکارا، آپ کو نظر آ گیا کہ حکم دینے سے پہلے کی اسٹریٹجی بتا دی گئی۔ تو آج سے اسی پیٹرن پر آیت نمبر 2 پر جانے سے پہلے آیت نمبر 1 کا سبق اپنے ساتھ لیتے ہوئے جائیں، خود کو ایویلیویٹ کیجئے کہ جب آپ اپنوں سے گفتگو کرتے ہیں، تو کیا گلابوں کی مہک جیسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں؟ یا آپ کہتے ہیں توبہ، ہر ایک سے اتنا سوچ سمجھ کر بولتی ہوں، اب گھر والوں سے بات کرتے ہوئے بھی میں سوچوں سمجھوں؟ گھر والوں سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوچا سمجھا کیجئے، اپنوں سے بات کرتے ہوئے زیادہ سوچا سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات فرینک لیول پر آنے کی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کب ہمارے الفاظ اور کب ہمارے لہجے ان کے دلوں کو چورا چورا کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ احساس تو ہوتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے جب فلاں مجھ سے ایسے بات کرتا ہے، میں ہرٹ ہو جاتی ہوں جب فلاں مجھے اس نظر سے دیکھتا ہے، میں جو ہوں وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں جب فلاں میرے ساتھ اتنی ہارشلی بات کرتا ہے۔ ہاں، ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن عقل مند انسان وہی ہے جو بے وقوف کی غلطی سے سیکھتا ہے۔ کیا آپ اپنوں سے بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ درست کرتی ہیں؟ اگر نہیں کرتی ہیں، سناؤ، دس از یور ہوم ورک۔ آج سے اپنوں کے ساتھ ایسے الفاظ سلیکٹ کریں کہ گلاب کی مہک آئے ان میں سے۔ آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہوگا کہ ان کے بھی تو آگے اعمال ایسے ہوں کہ ہم گلاب کی مہک والے الفاظ ان کے ساتھ بولیں۔ چلیں، اگر ان کی زیادتیاں بہت زیادہ ہیں تو گلاب کی مہک والے الفاظ اگر آپ نہیں بھی بول سکتی ہیں تو گلاب کی نرمی جیسے الفاظ تو بول ہی سکتی ہیں نا۔ اٹ ول بی کمپلیٹلی یور بینیفٹ۔ جتنا نرمی سے بولیں گی، یاد رکھیں ان کے لیے نہیں، آپ کے الفاظ کا سلیکشن آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی شخصیت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو پہلے محبت کے رابطے بنانے ہوتے ہیں اور اس پر محنت کرنی ہوتی ہے۔ درس دینے کی کوشش میں ہر وقت نہ رہا کریں، وہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو اللہ کی سنت ایک بہت سٹرونگ امپیکٹ کے ساتھ یہاں پر ہم مسلمانوں کو دے دی گئی ہے کہ اچھی بات بتانے سے پہلے، نصیحت کرنے سے پہلے، حکم دینے سے پہلے بلڈ اے ریپو، ایک کمفرٹ لیول پر آ جاؤ سامنے والے سے، اس کو محبت کرنا سکھا دو، اس کو اپنی محبت کے ساتھ جو ہے انوالو کر لو، پھر جب تم حکم دو گے تو وہ تمہاری بات کو پھر دل و جان سے مانے گا۔ پھر شاید آپ جتنا نہیں بھی کہہ رہی ہوں گی، آگے بڑھ کر پھر سامنے والا آپ کی بات مانے گا۔ کر کے دیکھیں، آپ کو پریکٹیکلی یہ چیز نظر آئے گی۔ آخر صحابہ کرام کو یہی تو محبت ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ اتنا نرم مزاج تھے، آپ اتنے اکوموڈیٹنگ تھے، آپ اتنا زیادہ دوسرے کی کیفیت کو اپنے دل پر محسوس کیا کرتے تھے کہ صحابہ صرف آپ کے حکم پر اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ تو آپ کا اتباع کیا کرتے تھے، وہ آپ کو بلائنڈلی فالو کیا کرتے تھے، آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ ان کی محبت کے اینگل اتنے زیادہ تھے کہ بس وہ جو چیز، جو کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے، وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آپ اور میں شاید اس محبت اور اتباع کے اینگل کو فیل بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی محبت کہ ایک صحابی رسول کی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اس وقت آپ کے کرتے کا اوپر کا بٹن جو تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ ان صحابی کے لیے آتا ہے، انہوں نے زندگی بھر اس کے بعد اپنے کرتے کا بٹن اوپر کا بند نہیں کیا۔ آج کے ہم جیسے مسلمان ہوں، نعوذ باللہ، ہم کہیں چلو کتنا ایکسٹریمسٹ بندہ، اب اس میں بھی کیا، بس نماز پڑھ تو رہا تھا، کافی تھا۔ یہ کون سی محبت کا اینگل ہے؟ محبت میں پیمانے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ محبت کے اندر آپ میجرمنٹس نہیں کرتے ہیں، کیلکولیشنز نہیں کرتے ہیں کہ اچھا یہ اگر مجھے اس طرف سے ملے گا تب میں ادھر سے اتنا کر سکوں گی۔ جب ہم یہ ٹٹ فار ٹیٹ اپنوں کے ساتھ محبت کے رشتوں میں کرتے ہیں، تبھی ہم ڈیمیج کرتے ہیں، تبھی ہم نقصان کرتے ہیں۔ صحابہ بس اللہ کے رسول کو دیکھتے تھے اور بس اس کے بعد وہ زندگی میں اس عمل کو تھام لیا کرتے تھے۔
आउट ऑफ मोहब्बत। कोई जन्नत दोज़ख की बात नहीं थी, कोई गुनाह सवाब की बात नहीं थी, कोई इस वक़्त हलाल हराम की बात नहीं थी, कोई वाजिब और नवाफिल की बात नहीं थी। बस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा रसूलुल्लाह से मुलाकात की, उनका कुर्ते का बटन खुला हुआ देखा ऊपर वाला, ज़िंदगी भर उस मोहब्बत में उन्होंने वो कुर्ते का बटन बंद नहीं किया। अल्लाह को जिस बात पर प्यार आ जाए, अल्लाह को तो बंदे की एक अदा पर प्यार आ जाए, वो अल्लाह अपने बंदे को ज़िंदगी भर की कमज़ोरियों के साथ बख्श सकता है, हमें भी बच सकता है। आपकी और मेरी नीयतें साफ होनी चाहिए, खुलूस भरपूर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के समुंदर हमारे अंदर होंगे, ऑटोमेटिकली हमारे छोटे-छोटे अमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मोहब्बत की तरफ, हमारे ऊपर रहमत बरसाने की तरफ लेकर आएँगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा लगाते हुए, आपको इम्तियाज़ देते हुए, या अय्युहल मुज़म्मिल कहते हुए आगे फरमाया आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 उमिल लैला इल्ला कलीला, rise and stand at night but for a short while, आयत नंबर 2। और आयत नंबर 3 में फरमाया निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला, हाफ ऑफ द नाइट खड़े हों या थोड़ा सा हाफ नाइट से कम खड़े हों, निस्फहु अविन कुस, आधी रात या चले आधी में से थोड़ी कम कर लें, कमी कर लें, मिनहु कलीला, रात में से थोड़ी सी रात को कम करके आप ज्यादा टाइम कयाम कीजिए। आधी रात कयाम कीजिए या बस आधी से थोड़ा कम, लेकिन कयाम कीजिए। दिस इज द हुक्म जो सूरत अल मुज़म्मिल की आयत नंबर 2 और 3 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया। इस मफहूम को, ये जो आयत नंबर 2 और 3 में बन रहा है, इसको दो तरह स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं। उमिल लैला इल्ला कलीला, निस्फहु अविन कुस मिनहु कलीला। नंबर 1 वो कहते हैं इस मफहूम में जो आपको वेटेज मिलता है, जो अगर आप शान नुज़ूल को ज़हन में रखेंगे ना तो आपको दोनों मफहूम समझ आएँगे। पहला मफहूम वो कहते हैं कि इसमें से ये निकलता है कि रात में ज़्यादा वक़्त प्लीज़ क़याम में खड़े रहिए। स्पेंड ओनली अ लिटिल ऑफ इट इन स्लीप, कम सोइए और ज़्यादा वक़्त अपने क़याम में खड़े रहिए। ये वाला कॉन्सेप्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि पहला मफहूम इन 2 आयतों से ये सामने आता है। और जो दूसरा मफहूम है वो कहते हैं जो इससे आ सकता है, द पॉसिबल मफहूम, वो ये कि तुमसे पूरी रात में क़याम में खड़े होने की तवक्को नहीं रख रहा, कुछ रेस्ट भी कर लो और फिर एक हिस्सा रात का क़याम करो, इबादत करो। अगर आप शान नुज़ूल देखते हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं सूरत अल मुज़म्मिल की, तो क्लासिकल स्कॉलर्स कहते हैं कि जो कुरान के और भी मुकामात हैं, जहाँ पर क़याम, रात के क़याम की अहमियत आई है, उसको भी सामने रखा जाए और अगर हम शान नुज़ूल को भी सामने रखें, तो वो कहते हैं सूरह दहर की आयत नंबर 26 भी कुछ यही मफ़हूम बताती है। सूरह दहर जिसको सूरतुल इंसान भी कहा जाता है, सूरतुद दहर आयत नंबर 26, वहाँ अल्लाह ने फरमाया है व मिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला, और रात के कुछ हिस्से में आप उसके सामने सजदा करें और लंबे हिस्से में उसकी पाकी बयान करें, यानी कि एक्सटेंडेड क़याम करें, खड़े रहें ताकि आप ज़्यादा कुरान पढ़ें। तो चाहे आप सूरत दहर की आयत नंबर 26 देखें या आप इस सूरत मुज़म्मिल की प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखें जो कि की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ से, तो आयत नंबर 2 और 3 में पहला मफहूम स्ट्रांगली सामने आता है। और वो पहला मफहूम क्या है कि आयत नंबर 2 और 3 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके फॉलोअर्स को हुक्म दे दिया गया कि ज़्यादा क़याम करना है रात में और कम सोना है। सो बेसिकली ये वो एसेंस है जो कि अल्लाह ने हुक्म के तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और बड़ी मोहब्बत के साथ हुक्म दिया कि देखें आप खड़े हो जाएं, यानी कि ये क़यामुल लैल का हुक्म है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके फॉलोअर्स को दिया। उलमा के अंदर देखिए आयत में क़यामुल लैल नहीं है, क़ुमिल लैल है, और क़ुम का मतलब होता है खड़े हो जाना, राइज एंड स्टैंड।
لیکن اگر آپ اپنے اسلامک ٹریڈیشن کو اسٹڈی کرتے ہوئے آتے ہیں since the time of رسول اللہ and صحابہ کرام, unanimously scholars کا consensus ہے قم اللیلی کا مطلب is actually قیام اللیل, جس کو آپ لنگوسٹیکلی قیام اللیل کہتے ہیں. صحیح, یعنی کہ جب آپ رات کی عبادت کرتی ہیں. اب یہاں ایک پوائنٹ ابھی سمجھ لیں قیام اللیل کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ابھی ہم ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز دیکھیں گے کہ جو رات کی عبادت کے لیے اسائن کی گئی ہیں. ہم انشاءاللہ پہلی ایکسپلینیشن میں آیت نمبر 2 اور 3 کی ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز دیکھیں گے جو کہ اسائن کی گئی ہیں فار رات کی عبادت. اس میں اگر ہم قم اللیل سے سب سے پہلے قیام اللیل ہی کو اپنے سامنے رکھیں تو جی ہاں, قیام اللیل کا ایک مطلب تہجد کی نماز ہے, بالکل اس سے یہی مراد بھی ہے. لیکن آپ اگر کانسٹنٹلی اسکالرس کو اسٹڈی کرتے ہوئے آئیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل کا مطلب ہے اینی کائنڈ آف عبادہ ایٹ نائٹ. اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو اللہ اکبر کر کے قیام کی حالت میں جو آپ نوافل پڑھتے ہیں. یس اٹ از دیٹ نوافل تھنگ آلسو. سائملٹینیسلی وٹ ایور یو ول ڈو رات میں عبادت کے طور پہ, وہ بھی قیام اللیل میں آتا ہے. اب یہ بتانا اس لیے ضروری تھا ڈیو ٹو ون اور ٹو ریزن, بیکاز رائٹ ناؤ وی آر ان رمضان, اور خواتین اکثر بڑی پریشان ہوتی ہیں جب بھی ان کے منتھلی سائیکلز آتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ رمضان میں روزے کا, قرآن کی تلاوت کا ایک ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اور ظاہر ہے اٹس اے فیکٹ کہ ٹیمپو ٹوٹتا تو ہے, اور وہ ایک آپ کا جو ایک سنرجی بن رہی ہوتی ہے عبادت کرنے کی, اس میں ہلکا سا جو ہے ایک ویو آتا ہے. لیکن یہ کلیرٹی آپ کو انشاءاللہ ہمت دلائے گی کہ جب اللہ رب العزت قیام اللیل کی بات کرتے ہیں, اور رمضان کے حوالے سے ہم قیام اللیل کی اصطلاح اکثر سنتے ہیں, تو یاد رکھیں اس میں جہاں نوافل نماز پڑھنا آتا ہے, وہاں اس میں جہاں اس میں قرآن پڑھنا آتا ہے, وہاں اس میں سائملٹینیسلی قرآن سننا بھی آئے گا. سو اسکالرس کے مطابق اینی عبادت وچ یو ول ڈو ایٹ نائٹ ٹائم, that will be under the shade and under the umbrella of قیام اللیل. تو آپ چاہے لیکچر سن رہی ہیں, چاہے آپ تسبیح پڑھیں, آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں اپنے پیریڈز کے اندر, نو ایشو, آرام سے پڑھ سکتی ہیں. جو فقہی معاملات ہیں میں اس کے اندر بالکل نہیں جاؤں گی, اور بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی سوال نہیں پوچھیے گا. ویسے بھی معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے کامنٹس میں نہیں دیکھ پاتی ہوں, اس لیے کہ روز بھی لیکچر ہو رہا ہے, اور میں نے بھی اس وقت جو ہے وہ ٹیم کو یہ نہیں کہا ہوا کہ وہ مجھے اسکرین شاٹس لے کر بھیجیں, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ اس چیز کو ہم کیٹر نہیں کر پائیں گے. تو فقہی سوال, فقہی کسی قسم کا کنفیوژن آپ کو نہیں آنا چاہیے. آج ہم شروع کر رہے ہیں تہجد کا ٹاپک. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, سو صبر کے ساتھ سنیے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے جواب آٹومیٹیکلی یہاں انشاءاللہ مل جائیں گے, اور اگر کوئی رہ جائیں گے تو آپ جو ہے وہ کسی بھی استاد کے آڈیوز یا کسی کتاب سے انشاءاللہ ان کو آرام سے سمجھنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو دا بیسک تھنگ, جو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ان دا ایکسپلینیشن آف آیا نمبر 2 and 3 ریلیٹڈ ٹو قم اللیلہ میں, اگر آپ پہلی اصطلاح قیام اللیل لیتی ہیں, it is yes نوافل, رات میں جو پڑھے جاتے ہیں. سائملٹینیسلی اینی عبادت جو آپ رات میں کرتی ہیں, چاہے آپ کسی کی تلاوت سن رہی ہیں, چاہے آپ تلاوت کر رہی ہیں, چاہے آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں, چاہے آپ لیکچر سن رہی ہیں, چاہے آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ اس وقت جو ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم اس ٹائم پیریڈ کے اندر, ہو سکتا ہے آپ اپنی کسی کلاس سے کوئی نوٹس بنا رہی ہوں, دا کلاس نوٹس جو کہ آپ کی قرآن کی کلاس ہے. سو یہ سب کے سب قیام اللیل کے اندر آ جاتے ہیں. سو دس از دا ون ٹرم جس کی میں نے کلیئرٹی آپ کو دے دی. دس از تہجد, دس از نوافل, بٹ سائملٹینیسلی اٹس اے براڈر ٹرم قیام اللیل, جس میں اور عبادات بھی آ جاتے ہیں. سیکنڈ ٹرم جو ہم اس میں دیکھیں گے وہ ہے صلاۃ اللیل. اگر صلاۃ اللیل کا لفظ سمجھا جائے تو دس از اسپیسیفک فار نماز, جو آپ نوافل نماز پڑھتے ہیں, دس از اسپیسیفک. سو اگر عرب کے اندر, عرب کلچر میں قیام اللیل بولا جاتا ہے, سو ضروری نہیں ہے کہ وہ اب سب کے سب کانسٹنٹلی صرف اور صرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کر کے صرف اور صرف نماز میں کھڑے رہیں گے. It could be 10 تسبیحات, it could be lecture, they are listening, it could be a محفل of ذکر اللہ, کچھ بھی ہو سکتی ہے. All will be قیام اللیل. But if the term Arab will use as صلاۃ اللیل, اس کا مطلب ہوگا کہ اب اسپیسیفک نماز کی بات ہے. پھر ایک اور اصطلاح جو ہم کامنلی سنتے ہیں قم اللیلہ کے حوالے سے, وہ ہے تہجد کی اصطلاح.
تہجد جو ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے، کامن اصطلاح ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، عام ہے، اردو بولنے والے بھی سمجھتے ہیں اور کسی بھی زبان کو سمجھنے والا مسلمان آرام سے سمجھتا ہے۔ ایک جو بڑی میجر مسٹیک میں غور کرتی ہوں جو اکثر آتی ہے، ظاہر ہے علم والوں میں نہیں آتی لیکن کم علم والوں میں بہرحال آتی ہے، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد جو ہے وہ جہاد سے بنا ہے۔ جہاد جو حروف اصلیہ جیم ہا دال ہے، جوہد سے بنا ہے۔ تہجد کا لفظ جوہد سے نہیں بنا ہے، صحیح ہے؟ جب آپ علم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ اور نیوٹرل مائنڈ کے ساتھ آ کے بیٹھنا چاہیے، دعا کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دیجیے، اور جو حق ہو اس کو میرے دل میں اور میرے عمل میں اتار دیجیے۔ تو جہاں غلطی ہوتی ہے ہم اپنی ایسے میں اصلاح کر لیتے ہیں، جہاں پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پہلے سے بات معلوم تھی، وہاں ہمارے لیے ریمائنڈر ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے علم ہمیشہ ذکرہ بن کے بھی فائدہ دیتا ہے اور کریکٹر بن کے بھی، ایک مسٹیک کریکٹر بن کے بھی آپ کو اور مجھے فائدہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو تہجد کا لفظ، تہجد جیم پر پیش آتی ہے اور جیم پر تشدید بھی آتی ہے۔ تہجد کا لفظ جوہد سے نہیں ہے۔ تہجد کے لفظ کے جو حروف اصلیہ ہیں جن کو آپ روٹ ورڈز کہتے ہیں، this is actually ہا جیم دال. So there is a difference between جیم ہا دال and ہا جیم دال. جوہد سے نہیں ہے، یہ وجود سے ہے۔ ہا جیم واو دال، وجودن، وجودن سے تہجد کا لفظ بنا ہے۔ حروف اصلیہ آتے ہیں ہا جیم اور دال۔ لنگوسٹکلی وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جیسے آپ کو المزمل کی لنگوسٹک پاور سے اس کے مفہوم کا کنیکشن سن کے مزہ آ گیا، سیم تھنگ یو ول فیل انشاءاللہ ود ان دا ٹرم آف تہجد۔ لنگوسٹکلی جب آپ ہا جیم دال سے تہجد کا لفظ بننا دیکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وجودن سے بنا ہے، وجود کا مطلب ہوتا ہے ڈوئنگ دا اپوزٹ آف سم تھنگ۔ یعنی میں آپ سے کہوں کہ ہنسیں اور آپ ہنسنے کی بجائے رونا شروع کر دیں، میں آپ سے کہوں چلیں، آپ چلنے کی بجائے بیٹھ جائیں۔ So this is actually in Arabic language is وجود، doing the opposite of something۔ اب سوچیں تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں؟ کیا چیز ہم اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں سونے کے وقت میں؟ آپ اپنے آپ کو سونے کی بجائے جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سو دا اپوزٹ آف سونا از دا جاگنا۔ تو آپ اپنے آپ کو سونے کی بجائے جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایک ایلیمنٹ سرٹن اسکالرز میں اسپیسیفک ہے، وہ یہ کہ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر سونا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ فار تہجد۔ سونے سے خود کو اٹھانا، خود کو سونے کی بجائے رات میں جگانے کی طرف لے کر جانا، this has the connotation of وجود۔ جبھی اس وقت میں جو عبادت صلاۃ کی شکل میں کی جاتی ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ سو میں نے آپ کو آج ریزننگ دے دی ہے کہ تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں۔ this is opposite of what you were doing few minutes ago۔ تھوڑی دیر پہلے آپ سو رہی تھیں، آپ نے الارم لگایا تھا، الارم بجتا ہے اور آپ ایک دو دفعہ کے بعد سنوز 1 سنوز 2 سنوز 3، کچھ لوگ پہلی دفعہ میں اٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سنوز چاہیے ہوتا ہے۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کوئی اس میں ایمان کی کمزوری کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ دیر کین بی سرٹن فیکٹرس کہ جس میں آپ سے ایک دم سے نیند سے نہیں اٹھا جاتا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ نا امیدی پر کسی بھی پیٹرن پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک میری بہن ہے وہ تو الارم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اور ایک میں ہوں 6 دفعہ سنوز بجتا ہے پھر بھی سوتی رہ جاتی ہوں۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آج بیٹھ گئی ہیں نا قرآن کے سامنے آ کر، الحمدللہ جتنا بیٹھتی رہیں گی، گین کرتی رہیں گی، علم آتا رہے گا، ایمان کی طاقت ملتی رہے گی، ایک وقت آئے گا کہ سنوز 6 سے 5، 5 سے 4، 4 سے 3، 3 سے 2، 2 سے 1 پر آ ہی جائیں گے اور آپ پہلے الارم پر انشاءاللہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گی۔ تو ابھی آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے تہجد کی وقت اور کیسے پڑھنی ہے اور کیسے نہیں پڑھنی کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ پلیز گو ود دا فلو، کلاس کے فلو پر چلیے۔ ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اٹ ول ٹیک ٹائم، ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، لیکن میں صرف اتنا ہی کلاس میں بتاؤں گی جو میں سمجھوں گی کہ ضروری ہے۔
جو میں نہیں بتاؤں گی اٹس انڈرسٹوڈ کہ میں اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ دس میچورٹی فرام ایچ ون آف یو. بیکاز آپ کا اور میرا ساتھ کوئی آج پہلی دفعہ رمضان میں نہیں بنا ہے. آپ کا اور میرا ساتھ 2 سال سے اوپر کا ہو گیا ہے. اور کسی کو جاننے کے لیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ 2 سال از اے ہیوج ٹائم پیریڈ. کافی سمجھ جاتے ہیں آپ کسی کو. صحیح ہے. تو صبر کے ساتھ سنیں گے. جو سنیں گے اس پہ فوکس کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس سننے کی وجہ سے ذہن میں سوالوں پر اتنا ہمارا فوکس ہو جاتا ہے کہ کہنے والا اپنی بات مکمل کر کے چلا جاتا ہے. وہاں سے ہم کچھ گراسپ نہیں کر پاتے اور اپنے سوالوں کے ساتھ ہی ہم بالکل بلینک اس محفل سے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ ہم نے نہیں کرنا. صحیح ہے. تہجد کو تہجد کیوں کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اسی لیے کچھ اسکالرس میرے جملوں میں آپ کو بہت سی چیزیں مل جائیں گی. کچھ اسکالرس کے نزدیک, جب میں کہہ رہی ہوں کچھ اسکالرس کے نزدیک, مطلب سوئے بغیر بھی تہجد پڑھی جا سکتی ہے. دیٹس انڈرسٹوڈ. صحیح. استاد کی فریکوینسی پر آنا کہ جس طرح سے استاد جملہ کنسٹرکٹ کر کے بولتا ہے, دس از آلسو دی ریکوائرمنٹ فار بینگ اے گڈ اسٹوڈنٹ, تاکہ پھر آپ کو کم وقت میں زیادہ بات سمجھ آ جائے. تو کچھ اسکالرس کے نزدیک تہجد کو تہجد کیونکہ وجود سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹائم سونا ضروری ہے, دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ, اور پھر آپ اس میں اپنے آپ کو اپنی نیند کو توڑ کر جو اٹھاتے ہیں, سو اپنی نیند کے اگینسٹ جا کر, نیند کے اپوزٹ جا کر آپ خود کو جو جگانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو تہجد کا نام اس لیے دیا گیا ہے. This is opposite of what you were doing few minutes before. یعنی now you are struggling to stand. ابھی آپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی. Now you are struggling to stand. Now you are struggling to do the opposite of your نیند. صحیح. سو قیام اللیل یہ ہو گیا کہ جس میں آپ قیام اللیل کو لے لیں, وہ بھی صلاۃ اللیل ہوتا ہے. صلاۃ اللیل کو لے لیں, اس میں بھی رات کی نماز آتی ہے. یا پھر آپ جو ہیں وہ اس کے اندر تہجد کے لفظ کو لے لیں, اس میں بھی جو ہے وہ رات کی نماز آ جاتی ہے. لہٰذا یا ایھا المزمل کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف سے باہر لا کر یقین دلانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. آپ کی جو خوف کی کیفیت تھی, سو دا بینیفٹ نمبر 1 جو آپ کو پرومیننٹلی نظر آ رہا ہے تہجد پڑھنے کا. اگر آپ لکھتی جائیں گی, میں 1 2 3 کر کے کاؤنٹ نہیں کرواؤں گی, بیکاز مجھے جہاں جو ہٹ کرے گا پوائنٹ میں بتا دوں گی. بٹ ابھی جو مجھے ایک دم سے پوائنٹ اس وقت ذہن میں آیا ہے, پوائنٹ نمبر 1, دا بینیفٹ آف تہجد آپ کو جو فائدہ دے گا وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیسیکلی خوف کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے آپ کو تہجد کی عبادت دی جا رہی ہے. یعنی جو کچھ آپ نے دیکھا تھا, آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سچ تھا. تو اگر آپ کو زندگی میں خوف ہیں, بعض اوقات مستقبل کا خوف ہوتا ہے, بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے کوئی خوف ہوتا ہے, بعض اوقات اولاد کی طرف سے کچھ خوف آ جاتے ہیں, بعض اوقات انسان کے حالات فائنینشلی مضبوط نہیں ہوتے تو انسان میں کچھ فیئر آ جاتے ہیں, بعض اوقات آپ پڑھائی کر رہی ہیں اور آپ نے سارا سال پڑھائی پر وقت نہیں لگایا, اینڈ ناؤ ایگزامز آر ان فرنٹ آف یو, اور آپ کو خوف طاری ہو رہا ہے کہ میری تیاری نہیں ہے. ان سارے خوف کو سامنے رکھیں. بینیفٹ آف تہجد نمبر 1, اللہ بندے کے خوف کو ڈیزالو کرنے کے لیے, اس کو دور کرنے کے لیے اس کو یہ عبادت دیتا ہے, جیسے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دی. پھر بینیفٹ نمبر 2, جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلایا کہ دیکھیں وہ جو آپ نے جبرائیل دیکھے تھے جن کے 600 پر تھے, وہ جو آپ پر کیفیت آئی تھی, وہ جو آپ پر خوف طاری ہوا تھا, یقین حاصل کر لیجئے کہ وہ حق تھا, سچ تھا, ریالٹی تھی, وہ خواب نہیں تھا. جہاں یہ بینیفٹ دیا گیا کہ یقین کی کیفیت بڑھانے کے لیے, آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو مشکل سے نکالے گا, start offering تہجد and see the fruits in your mind. شاید زندگی میں اتنے نظر نہیں آتا جتنے دماغ کے اندر آپ کی بتیاں روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. See the fruits in your mind. یقین کی کیفیت سب سے پہلے آپ کے دل کو مضبوط کرنا شروع کرتی ہے. Then it start working on your nerves. Then it start working on your emotions. So یہ ایک گریجول پروگریشن ہوتا ہے کہ آپ کا یقین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یقین زبان سے کہنے سے نہیں بڑھتا, یقین آپ کی بہت ڈیپ اندر کی کیفیت ہے.
یو کین ناٹ سے کہ بس مجھے یقین ہے اللہ پر، اور دل آپ کا جو ہے وہ شیور کر رہا ہوتا ہے کسی کام میں آگے بڑھتے ہوئے. جب یقین پختہ ہوتا ہے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو طوفان بھی نہیں ہلاتے ہیں، پھر آپ کو آس پاس کی آزمائشیں بھی نہیں ہلاتی، بیکاز دل کا یقین فزیکلی قدموں کو استقامت اور مضبوطی دے دیتا ہے. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، مومن کا یقین اس کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے. اور یہ آپ کو اس رمضان اپنے اندر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہی بھیجنے والے رب نے رسول اللہ کے خوف کو دور کیا، وہی بھیجنے والے رب نے رسول اللہ کو یقین کی کیفیت دی، وہی بھیجنے والے رب نے اپنی محبت دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی عبادت دی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ دیکھو اب جو ذمہ داری آ رہی ہے اس دین کے ساتھ، اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی. یہ جو حکم قیام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس حکم قیام کے پیچھے ذمہ داری تھی جو اللہ رب العزت اپنے بندے پر ڈالنا چاہ رہا تھا. سو دس از دی پکچر، جو کہ ایک خوبصورت پکچر ہے جس میں آپ کے سامنے میں نے یہ ساری اصطلاحات رکھ دی ہیں. ایک اصطلاح اور ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کریں گے تاکہ وہ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے. تو آج ہمارا اصطلاحات کا جو پورشن اور ایکسپلینیشن ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کلاسیکل اسکالرز میں کچھ اسکالرز بہرحال اس کونوٹیشن کو بڑی اسٹرانگلی امت میں جو ہے وہ تعلیم دیتے رہے ہیں. ان میں ابراہیم نخعی کا نام آتا ہے، ون آف دا کلاسیکل اسکالر، بہت مشہور ہیں، جن کی ایکسپلینیشنز بھی آپ کو عربی زبان میں ان کی ایکسپلینیشنز ملتی ہیں. علقمہ ہیں، اکرمہ ہیں، یہ وہ بڑے نام ہیں آپ کے کلاسیکل اسکالرز میں جن کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ فار تہجد دس از بیٹر. سی آئی ایم ناٹ سیئنگ دس از دی مسٹ تھنگ. وہ کہتے ہیں دس از بیٹر کہ آپ تھوڑا سو کر پھر اٹھیں، اس سے آپ کا ریوارڈ بڑھ جاتا ہے. ریوارڈ کیوں بڑھ جاتا ہے؟ بیکاز یہ پیٹرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا. آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ جو یہ رات میں قیام کریں گے، اس میں اللہ کے رسول کو صرف حکم قیام نہیں تھا بلکہ طریقہ کار بھی قیام کا دیا گیا تھا. اور جو طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، if you really want to do اتباع رسول، if you really want to do what our صحابہ did, if you really want to just take the more and more benefits، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی وہ یہ تھی کہ آپ شروع کا حصہ عشاء پڑھتے تھے، پھر آپ سوتے تھے، پھر آپ اٹھتے تھے. تو اس میں ہجود کا ایلیمنٹ، تہجد کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. تو اس لیے اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ریوارڈ ارن کرنے کا سٹیپ موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ریلیکسیشن موجود ہے. ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نفلی عبادت، سو ہمیشہ اپنے ساتھ اور بتانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریلیکسیشنز بھی بتاتا رہے، چاہے وہ ریلیکسیشنز دین کے کسی حکم کے بارے میں ہوں یا نوافل کے بارے میں ہوں. اسی لیے کچھ اسکالرز نے اس ریلیکسیشن کو ہمارے سامنے رکھا ہے. دس از دی بیوٹی آف دین. آپ اور میں یہ نہیں کہہ سکتے، آپ سے آپ کی دوست کہتی ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا ہے، میں عشاء کے بعد ہی پڑھ لیتی ہوں. آپ کہیں یہ کیا، یہ تھوڑی تہجد ہوئی. تہجد میں تو وجود ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، نفس کو مارنا ہوتا ہے، دین یو ہیو ٹو گیٹ اپ، اور پھر آپ کو تہجد پڑھنی ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتی تہجد. یہ نہیں کرنا آپ نے اور میں نے. ابھی آپ کو بتا دیا، جہاں یہ اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ نیند توڑ کر اٹھیے، وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ اور اسکالرز ہیں جو آپ کی اور میرے جیسے کمزور لوگوں کو ریلیکسیشنز دے دیتے ہیں. اور ان اسکالرز کے مطابق جو عبادت بھی، یعنی آپ جو بھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھتی ہیں عشاء کی نماز کے بعد، دس کمز اکارڈنگ ٹو دیم انڈر قیام اللیل. وہ کہتے ہیں یہ قیام اللیل میں آ جاتا ہے. اب غور سے سنیے گا، دیر از اے ڈفرنس نا. میں نے آپ کو 2 ٹرمز بتائی ہیں، قیام اللیل اور تہجد. آپ جب عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا 8 رکعت اس نیت سے پڑھتی ہیں کہ میں نے رات کی عبادت کرنی ہے عشاء کے علاوہ فجر سے پہلے، سو ٹرمینالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اسکالرز ڈیفائن کرتے ہیں، دس ول بی یور قیام اللیل، دس ول ناٹ بی یور تہجد. دس از اسکالرلی کنسنسس. ٹھیک ہے. اور تہجد وہ ہوگی جو کہ آپ نیند سے اٹھ کر پڑھیں گے.
اب اس کے اندر ہم پریشان ہو جائیں، لو میں اتنے عرصے سے پڑھ رہی تھی، وہ تہجد نہیں ہے، وہ قیام اللیل ہے. اللہ کو شدید پیار آتا ہے اپنے بندے پہ جب اس کا بندہ نفلی عبادت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس کی انشاءاللہ حدیث آپ کو میں کل سناؤں گی انشاءاللہ، تاکہ آپ کو نوافل کی سویٹنس محسوس ہو. فرائض کی سویٹنس اپنی جگہ ہوتی ہے، بٹ نوافل کی سویٹنس اپنی جگہ موجود ہوگی. تو جب علم دیا جاتا ہے نا، تو علم کے اندر پھر آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے ایڈیشن سبٹریکشنز نہیں کر سکتے. علم کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو اگر میں عشاء کے بعد 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھتی ہوں تو دیٹ ول بی مائی قیام اللیل. اور اگر یہی میں 4 6 8 رکعت جو ہے یہ میں سونے کے بعد اٹھتی ہوں فجر سے پہلے اور پھر پڑھتی ہوں، دین دس ول بی علمی پوائنٹ آف ویو سے فرام ایکیڈیمک پرسپیکٹو اٹ ول بی مائی تہجد. سو یہ چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہیں جس کو اگر ہم سیکھ لیں تو ہمیں زندگی کے اندر آسانیاں ہی ملیں گی. آپ سمجھیں آپ کی امی ہیں، وہ رات کے بعد ہی 8 رکعت پڑھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تہجد پڑھ رہی ہوں، اور وہ آپ سے کہتی ہیں بیٹا میں تو تہجد اس ٹائم پہ پڑھتی ہوں، اب آپ بن جائیں استانی چشمہ لگا کے. اچھا نہیں امی، یہ تہجد نہیں ہوتی ہے، یہ قیام اللیل ہوتا ہے. اگر تو امی آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا کیا یہ تہجد ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اسکالرز اس کو قیام اللیل کہتے ہیں امی، اٹس اوکے، آپ پڑھتی رہیں اگر آپ سے صبح میں نہیں اٹھا جاتا. لیکن اگر امی آپ سے پوچھ رہی ہیں تو برائے مہربانی امی کی استانی نہیں بنی ہے. جو بھی آپ سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے اس کی استانی نہیں بننا چاہیے. یہ بات اگر ہم زندگی میں سیکھ لیں تو ہماری رشتہ داریوں میں کبھی رفٹ نہیں آئے. جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ جو آپ سے ایج میں بڑا ہے، جو آپ سے رتبے میں بڑا ہے، خالہ، امی، ابو، ساس سسر، شوہر، آپ کا آپ کے چچا، ماموں، تایا، یہ سب رتبے میں بڑے ہیں. آپ کہیں لو ہسبینڈ تو مجھ سے جو ہیں وہ 1 سال چھوٹے ہیں، یا وہ تو میری برابر کی ایج کے، بیکاز ہم تو یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے. I'm not talking about the age factor. I'm talking about the رتبہ factor. جو آپ سے رتبے میں بڑا ہوتا ہے آپ اور میں اس کی تربیت نہیں کر سکتے. اگر اس اصول پر زندگی گزارنا شروع کریں گی you will be at a peaceful mindset. تو اگر امی کہتی ہیں کہ میں تو اس ٹائم پر تہجد پڑھتی ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے امی، الحمدللہ، اللہ قبول کرے اور مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے. یہ وہ انداز ہیں جو قرآن کی سٹڈیز ہمیں ڈیلی بیسس پر بہتر انسان بننے کے لیے سکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ نیند توڑ کر اٹھنا از اے ٹف اسٹیپ، مشکل ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. کوئی انسان بیچارہ سلیپنگ پلس لے کر سو رہا ہے، اس کے لیے تو فجر پر اٹھنا ہی ہارڈلی مشکل ہوتا ہے، کہاں کہ تہجد کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ انکریج کریں. کوئی انسان جو ہے وہ رات میں 4 گھنٹے بستر پر ایسے ہی لیٹا رہتا ہے، پھر ہارڈلی جا کر اس کو نیند آتی ہے، اور اس کے لیے تہجد پر اٹھنا کتنا مشکل ہے. تو یہ وہ سارے دین کے ایسپیکٹس ہیں جو وسعت دیتے ہیں. اس وسعت کو محسوس کیجئے اور اس وسعت کو اپنا کر اللہ کی محبت میں جتنا آگے جا سکتے ہیں آگے جائیے. اینڈ لیٹ پیپل ٹیک دیز وسعت، ان کو بھی دیں یہ وسعت، صرف اپنے لیے نہیں ہے. سو دا فائنل ٹرم جو میں تہجد کے حوالے سے اور قیام اللیل کے حوالے سے آج مینشن کرنا چاہ رہی ہوں، دس از دا ٹرم تراویح. تراویح کی ٹرم جو ہم استعمال کرتے ہیں اور اسپیسیفکلی ہم رمضان کے مہینے میں استعمال کرتے ہیں. تراویح کی ٹرم راہا یا روحو سے بنی ہے. اٹ کمز فرام راہا، را واو ہا سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بریک، دا وقفہ، جس کو آپ اردو میں وقفہ کہتی ہیں. وقفہ یا کوئی درمیان کا ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ جس میں آپ تھوڑا سا کسی کام کو کرتے کرتے رک جاتے ہیں. دس از ایکچولی ترویحتن. تراویح جمع کا لفظ ہے، اٹس اے پلورل ورڈ ان عربک لینگویج. تراویح اس کا سنگولر آتا ہے ترویحتن. ترویحتن کا مطلب ہوتا ہے فار دا ٹائم بینگ آرام کرنا، وقفہ لینا. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب آپ اپنی قیام اللیل جو تھی وہ رمضان والی کیا کرتے تھے تو آپ رکعات کے بعد تھوڑا تھوڑا گیپ لیا کرتے تھے، آپ تھوڑا تھوڑا اس میں رک جایا کرتے تھے، وقفہ کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت ٹرم تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انٹروڈیوس نہیں ہوئی. آج ہم تراویح کے لفظ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. اگر آپ شریعت کی ٹرمز میں دیکھتے ہیں تو تراویح ایک نماز ہے جو کہ عام حالات میں باقی 11 مہینے قیام اللیل کہلاتی ہے. تراویح ہو رمضان کی تو یہ سنت موقدہ ہے. اب
اب آپ میں سے جن بہنوں کو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ کا فرق نہیں آتا تو سمپل میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں. ظہر کی نماز کے 4 سنت جو ہم فرض سے پہلے پڑھتے ہیں وہ سنت موقدہ ہو گئے، اور عصر کی نماز سے پہلے 4 سنت غیر موقدہ ہو گئے. صحیح ہے. اب میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گی کہ کس کے پڑھنے میں کیا اور کس کے پڑھنے میں کیا. دیٹ آئی ول ناٹ ٹیچ. سو نو مور کوسچنس اور کامنٹس آن اٹ. تراوی کی نماز سنت موقدہ کی کیٹیگری میں میجورٹی اسکالرز رکھتے ہیں. رمضان کی راتوں میں آپ عشاء کی نماز کے بعد سے صبح صادق کے درمیان میں جو نماز پڑھتے ہیں بیسیکلی وہ تراویح قیام اللیل کہلاتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو عام رواج ہے امنگ مسلم امہ جو امت میں قائم ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں یہ قیام اللیل جس کو ہم تراویح بول رہے ہیں یہ عشاء کے ساتھ اٹیچڈ رکھی جاتی ہے، عشاء کے ساتھ متصل کی جاتی ہے. ایون ان حرمین ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ خانہ کعبہ ہو یا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حرمین میں بھی عشاء کے ساتھ متصل کی جاتی ہے. تو ایک رواج ہے، ایک معمول ہے مسلمان امت میں کہ رمضان جب آتا ہے تو قیام اللیل کو جس کو تراویح بولا جاتا ہے رمضان کے حوالے سے اس کو پھر عشاء کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تراویح کو تراویح کہنے کی ایک اور وجہ آپ کو ملتی ہے وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں صحابہ کرام نے جماعت اور اہتمام کے ساتھ اس قیام اللیل کو رمضان میں تراویح کو ارینج کرنا شروع کیا تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد ترویحتن کیا کرتے تھے. اب اگر میں اب آپ کو ترویحتن کا لفظ بول رہی ہوں now this is not new for you. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا تراویح is جمع it's plural and ترویحتن is singular. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور صحابہ کرام کے دور شروع ہو گئے تو ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام نے اس تراویح کی نماز کو جماعت کے طور پر امپلیمنٹ کرا دیا. اور جب یہ پراپر اہتمام کے ساتھ جماعت سے امپلیمنٹ ہوئی تو ان کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر 4 رکعت کے بعد یعنی 2+2 کے بعد 4 سلام پھیرنے کے بعد ترویحتن کیا کرتے تھے، یعنی بریک لیا کرتے تھے، آرام کیا کرتے تھے، وقفہ کیا کرتے تھے. اب اس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ الحمدللہ ہماری مساجد میں اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد امام صاحب گیپ دیتے ہیں تھوڑا سا. وہ گیپ کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا جس نے تھوڑا اپنی کمر ریلیکس کرنی ہے وہ کمر ریلیکس کر لے، جس نے تھوڑا سا موو کرنا ہے وہ 4-10 قدم لے لے، جس نے سٹریچ کرنا ہے خود کو وہ سٹریچ کر لے. سو یہ ایک سنت صحابہ کی ہے جو الحمدللہ چلی آ رہی ہے ریلیٹڈ ٹو دا دعا جو کہ اکثر و بیشتر 4 تراویح کے بعد لوگ پڑھتے ہیں. وہ کسی بزرگ کی دعا ہے، وہ ایگزیکٹلی ورڈ ٹو ورڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا نہیں ہے. اور اب سورت مزمل کے فلو میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی بھی دعا اچھے الفاظ کی دعا ہو اگر اس کے الفاظ شریعت سے، قرآن کی تعلیمات سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے نہیں ٹکرا رہے، اس میں شرک کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یو کین آلویز کنٹینیو دس دعا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. یہ جو اصطلاح ہے تراویح یہ اس طرح سے ترویحتن سے نکلی ہے. ہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے گا بیکاز یو آر ٹیکنگ دا انفارمیشن سو انفارمیشن شوڈ گو ہینڈی اینڈ ان کمپریہنسو وے. اس اصطلاح کو نسبت ضرور دی جاتی ہے تراویح کی اصطلاح کو صحابہ کرام کے ادوار سے، لیکن ایگزیکٹلی کس نے اس اصطلاح کو انٹروڈیوس کرایا اس کا علم بہرحال اوتھینٹک سورسز میں نہیں ملتا. تو یہ ایک اور اصطلاح تھی جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی تاکہ انشاءاللہ آپ کو کلیئرٹی ہو جائے کہ آپ نے قیام اللیل کو کہاں رکھنا ہے، آپ نے صلاۃ اللیل کو کہاں رکھنا ہے، آپ نے تہجد کو کہاں رکھنا ہے، تہجد کا مفہوم کیا ہے اور تراویح ان سے کیسے کنیکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا پڑھانا اور ہم سے یہ محنتیں قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.